बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडिपस रेक्स की समरी और उसके एनालिसिस के चौथे पार्ट पे अभी हम बात करेंगे, जो कि लाइन नंबर 998 से लेके 1310 तक दिया गया है। पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 पे एडिपस रेक्स की चौथे पार्ट की समरी और उसका एनालिसिस दिया गया है। पेज नंबर 14 पे अगर आप देखें तो आपको लाइंस 998 to 1310 समरी एंड एनालिसिस के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। उस हेडिंग से हम अपना आगाज़ करने जा रहे हैं। पेज नंबर 14 का ये चौथा पैराग्राफ है जहाँ से ये समरी स्टार्ट हो रही है। जो कैस्टा आती है और वो अपोलो के सामने एक दुआ करती है कि वो इडिपस के माइंड को, इडिपस के दिल से ये ख्याल ही निकाल दे कि वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचे, यानी कि जिस इन्वेस्टिगेशन, जिस इंक्वायरी की तरफ वो चल पड़ा है उससे वो पीछे हट जाए। अपीज़ करती है उसे, यानी कि उसके माइंड को अपीज़ करे। उसके बाद एक मैसेंजर जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो कोरिन्थ से आता है और वो ये ख़बर लेके आता है कि वहाँ के लोग इडिपस को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिबस जो कि बादशाह था कोरिन्थ का, जिसके बारे में इडिपस भी अभी तक ये बिलीव भी रखता था साथ साथ कि वो उसका बाप है। तो इसी मैसेंजर से, इस बूढ़े आदमी से उसे पता चलता है कि वो मर गया है। जो कैस्टा अब बहुत खुश होती है, ओवर जैड हो जाती है, क्योंकि वो ये समझती है कि पॉलिबस की मौत जो है ये इस चीज़ का फर्दर एक सबूत है कि ओरेकल्स की जो प्रोफेसीज थी वो झूठी साबित हो चुकी हैं। यहाँ आप देखें कि एडिपस जो है एक मखमस किसी सूरत हाल का शिकार है। कभी वो पॉलिबस को अपना बाप समझता है, कभी वो अपना बाप ढूंढना शुरू कर देता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे, यानी कि जुकास्टा और एडिपस की इसी तरह चल रही है। उनकी कभी वो ओरेकल्स की बताई हुई बातों पे एतबार करना शुरू कर देते हैं और कभी वो उनकी बातों पे एतबार करने के बजाय उनको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। यहीं इसका एनालिसिस देखेंगे कि कोरिन्थ से जो ख़बर है उसका आना बेसिकली जुकास्टा के उस क्लेम को एक मज़ीद तक़वियत पहुंचाता है कि प्रोफेसीज़, जो ओरेकल की प्रोफेसीज़ हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर पॉलिबस जो है अपनी तभी मौत मराए तो इसका मतलब ये है कि अब एडिपस जो है ओरेकल की बताई हुई उस मुस्तकबिल की उस बात को अब फुलफ़िल नहीं करेगा और ना ही वो अपने बाप को कत्ल कर सकेगा, चूँकि उसका बाप मर चुका है। पेज नंबर 14 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। एडिपस आता है और उसे इस खबर के बारे में पता चलता है और वो भी एक अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है, रिलीव्ड महसूस करता है। वो जुकास्टा के साथ सेलिब्रेट करता है और वो इस चीज़ पे एग्री कर जाता है कि ओरेकल्स और प्रोफेसीज अब डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं और चांस अकेला ही इस दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, रूल कर रहा है। पेज नंबर 14 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं हम। एडिपस रेक्स की चौथे हिस्से की समरी, उसका एनालिसिस चल रहा है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे एनालिसिस वाली दो लाइंस देखेंगे कि ये आइडिया, यानी कि चांस के बारे में जो बात की जा रही है कि देवताओं की बजाय चांस का जो आइडिया है कि चांस इस दुनिया को गवर्न कर रहा है, ये एक तौहीन बर मबनी है, यानी ब्लास्फेमस है, डीपली ब्लास्फेमस है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि सोफोक्लिस चूँकि अपने मज़हब के ऊपर भी सख्ती से कारबंद था और इस तरह के आइडियाज़ जब बोले जाते हैं तो वो बेसिकली इंडिकेशन दी जाती है कि ये ब्लास्फेमी है और ब्लास्फेमी की सज़ा मिलेगी। सो ये चीज़ भी सिग्निफिकेंट है इस मोमेंट पे कि एक चीज़, यानी वन थिंग, कि थिंग्स कम क्रैशिंग डाउन। पेज नंबर 14 पे आखिरी पैराग्राफ देखेंगे। जुकास्टा एडिपस से गुजारिश करती है कि अब वो खौफ के बग़ैर ज़िंदगी गुजारें और एडिपस ये एडमिट करता है, क्योंकि वो साथ साथ ये भी कहता है कि माँ तो उसके अभी तक ज़िंदा है, क्या पता कि प्रोफेसी का दूसरा हिस्सा कहीं सच्चा ना साबित हो जाए। पेज नंबर 14 पे आखिरी लाइन देखेंगे। इवन सो एडिपस जो है वो कम्प्लीटली इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, यानी इस हकीकत से
انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہز گلٹ اور ہز بلیف ان فیٹ. یہاں دیکھیے بلاسفیمی کی سزا انہوں نے بھی دکھا دی. جوکیسٹا زیادہ اس میں سزاوار ہے، اس کو پھر سزا موت کی ملتی ہے. ایڈیپس کا گناہ کم ہے کہ اس نے تو انجانے میں کیا، وہ تو مانتا تھا، یہ نہیں مانتی تھی اس کو، اس نے یہ مکمل طور پہ انکاری ہے. اگر مذہب کے حساب سے، گریک ریلیجن کے حساب سے دیکھا جائے تو ایڈیپس اور جوکیسٹا دونوں مذہب کے جو رولز ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن جوکیسٹا زیادہ قصوروار ہے کیونکہ وہ مذہب کو زیادہ سختی سے چیلنج کرتی ہے، وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایڈیپس دوسری جانب اس کی یہ سچویشن ہے کہ وہ کسی حد تک ان چیزوں کو مانتا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی گنجائش رکھی ہوئی ہے برداشت کی. پیج نمبر 15 کی جانب بڑھیں گے. میسنجر، پہلا پیراگراف دیکھتے ہیں. میسنجر ایڈیپس سے کہتا ہے کہ وہ کس چیز پہ پریشان ہے. ایڈیپس اسے بتاتا ہے کہ ایک پروفیسی کے بارے میں بتاتا ہے، اسی جو مستقبل کا کہا گیا تھا اس کے بارے میں وہ کورنتھین میسنجر کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ اسی وجہ سے وہ کبھی بھی کورنتھ واپس نہیں گیا. اور میسنجر آگے سے ایڈیپس کو آگے سے کہتا ہے کہ تمہیں تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، پولیبس اور میروپ تمہارے اصلی ماں باپ نہیں تھے. میسنجر تو اس کا خوف ختم کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں بات کچھ الٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کے خوف کو مزید تقویت دے دیتا ہے. پیج نمبر 15 پہ پہلا پیراگراف دیکھ رہے ہیں، اس کے انالیسس پہ بات کریں گے. کورنتھ کو چھوڑنے سے بیسیکلی ایڈیپس یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس پروفیسی سے جان چھڑا رہا ہے، لیکن دراصل وہ اس پروفیسی کو ہی فالو کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. جس تقدیر سے وہ جان چھڑا رہا تھا دراصل تقدیر اسے وہیں لے کے جا رہی تھی. یہاں پہ میسنجر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایڈیپس کی مدد کر رہا ہے، جبکہ بات الٹ ہے. وہ دراصل اسے اس ان اوائڈیبل فیٹ کے بارے میں ہی بتا دیتا ہے، وہ چیز جس سے وہ بچنا چاہتا تھا اور وہ اس سے بچ نہیں سکا. پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے. میسنجر ایڈیپس کو یہ بتاتا ہے کہ وہی تھا، یعنی وہ بوڑھا آدمی، وہ بتاتا ہے کہ میں اس بچے کو اماؤنٹ کے تران سے میں لے کے آیا تھا، تھیوز کے پاس مجھے اس پہاڑ سے ملا، اور پھر میں نے ہی اس بچے کی جو اینکلز ہیں ان کو آزاد کیا جو کہ آپس میں پن کی ہوئی تھیں، اور اس بچے کو میں نے پولیبس کو دیا ٹو ریز ایز اے گفٹ، ایک تحفے کے طور پہ ان کو دیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، میں نے یہ بچہ ان کو دیا. اور وہ بچہ وہاں پہ ایڈیپس کے نام سے پلا بڑا اور جو لنگڑا کے چلتا ہے کیونکہ اس کی اینکلز میں ایک انجری ہو چکی ہے. اور جب ایڈیپس اسے مزید ڈیٹیل کے بارے میں بتاتا ہے اپنے پیرنٹس کے بارے میں کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں، تو میسنجر بتاتا ہے کہ اسے نہیں پتہ کیونکہ اسے یہ ایک شیفرڈ نے یہ بچہ دیا تھا جو کہ لیاس کا ملازم تھا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیکنڈ پیراگراف کے انالیسس کو دیکھیے، جو ڈیٹیلز اس کو پتہ چلتی ہیں پینڈ اینکلز کے بارے میں ایڈیپس کی، تو یہ وہی ہیں بیسیکلی کہ کس طرح جوکیسٹا اور لیاس نے اس کو مارنے کی کوشش کی. ایڈیپس کی سولن اینکلز بیسیکلی اس کی تقدیر کا ہی نشان ہے، اور ایڈیپس وہ شخص تھا جس نے ریڈل کی پہلی کا جواب دیا، لیکن آج تک وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکا کہ یہ جو نشان ہے اس کے پاؤں پہ یہ اس کی تقدیر کا ہی تانا بانا ہے. اور وہ حقیقت کے لیے جو اس کی تلاش ہے، اس تلاش میں دراصل اس نے اپنے آپ کو حقیقت سے بالکل اندھا کر کے رکھا ہوا ہے. پیج نمبر 15 پہ پہلے دو پیراگراف ڈسکس کیے، تیسرا پیراگراف دیکھتے ہیں کہ جوکیسٹا شارپلی جو ہے وہ اس خبر کے آخری حصے پہ ریئیکٹ کرتی ہے، اور اسی دوران کورس ایڈیپس کو یہ بتاتا ہے کہ دوسرا جو شیفرڈ ہے، دوسرا جو چروایا ہے جو کہ لیاس کا جو ملازم تھا، بیسیکلی یہ وہی آدمی ہے جس نے لیاس کے قتل کا جو عینی گواہ بھی تھا. اب جہاں پہ دیکھیے تیسرا پیراگراف دیکھ رہے ہیں کہ جوکیسٹا کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کہ جو ابھی موجودہ اس کا خاوند ہے وہ دراصل اس کا اپنا بیٹا ہی ہے.
اس کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 15 پہ کہ جوکیسٹا اب ایڈیپس سے یہ بھیک مانگتی ہے کہ وہ اپنے اوریجن کے بارے میں اتنی تحقیق جو ہے اس کو رد کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ ایڈیپس یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے پریشان ہے کہ ایڈیپس یہ سمجھتا ہے کہ جوکیسٹا اس لیے پریشان ہے کہ اس کو شاید یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کسی کامنر یا کسی غلام کا بیٹا ہے، تو اس طرح پتہ چلے گا کہ ملکہ کی شادی ایک عام کمی کمین سے ہو چکی ہے۔ سو اس طرح کی حقیقت اسے شرمندہ کر دے گی، اور وہ اسے انسسٹ کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور وہ مسلسل اس چیز پہ اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ اس چروائے سے سوال نہ کریں، لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں مانتا۔ آخر کار وہ she lets out a wrenching scream, calls Oedipus a man of agony and flees through the palace، اور بھاگ جاتی ہے، اس محل سے نکل جاتی ہے، اسے مین آف ایگنی کا نام دے کے۔ گو کہ جوکیسٹا حقیقت کو جانتی ہے، لیکن وہ ابھی بھی وہ شدت سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو چھپائے رکھے، اس امید کے ساتھ کہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کا کوئی چھوٹا سا بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو گلٹ اور فیٹ سے بچا سکتا ہے۔ لیکن ایڈیپس ابھی بھی اندھا ہے اور وہ رکنے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ ریلنٹلی جو ہے وہ اس حقیقت کے پیچھے چل پڑتا ہے جو کہ اس کی تباہی کا رستہ ہے، جو اس کی تباہی کے لیے منہ کھولے بیٹھی ہے۔ پیج نمبر 15 پہ میں نے ڈسکس کی آپ کے ساتھ پہلے 4 پیراگراف۔ 5واں پیراگراف دیکھیں گے کہ ایڈیپس اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اسے اپنی پیدائش کے سیکرٹ کو اب لازمی جاننا ہے، اسے ضرور ڈھونڈنا ہے، کہ جو بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اوریجنز کتنے ہی کامن کیوں نہ ہوں، وہ اپنی حقیقت کو ضرور جانے گا۔ اور شیفرڈ آتا ہے، میسنجر اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اسے بچہ دیا تھا۔ ایڈیپس اور میسنجر دونوں جو ہے وہ اس چروائے سے سوال کرتے ہیں۔ When they bring up the subject of the baby, the shepherd refuses to speak، کہ جب وہ اس سوال کا جواب مانگتے ہیں، اس بچے کی بات کرتے ہیں، تو شیفرڈ جو ہے وہ بولنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ڈرامیٹک آئرنی کی مومنٹ، آڈینس کو جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور باقی کرداروں کو جب سچ کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہیں ساتھ ساتھ جو اصل کردار ہے، مین کریکٹر، اس کو ابھی تک حقیقت کا نہیں پتہ۔ بہت سے کریکٹرز اس سے پہلے بھی، شیفرڈز بھی جس طرح پہلے کردار نے بتانے کی زحمت نہیں کی، ٹریسیاز نے نہیں بتایا، اس نے بھی چھپانے کی کوشش کی، یہاں پہ بھی شیفرڈ بھی اس بات کو چھپانا ہی چاہتا تھا، وہ بھی اس حقیقت کو آشکارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ صرف اسی صورت میں، یعنی کہ جب اس کو دھمکی دی جاتی ہے شیفرڈ کو، اس چروائے کو جب وہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کو سخت سزا دے گا، اس کے بعد وہ چرواہا اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ اسی نے یہ بچہ میسنجر کو دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس چیز سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ بچہ کس کا تھا، یعنی کہ اس کے پیرنٹس کون تھے۔ ایڈیپس دوبارہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے گا اگر وہ نہیں بتائے گا۔ آخر کار شیفرڈ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ لیاس اور جوکیسٹا تھے، اور شیفرڈ یہ کہتا ہے کہ اسے یہ کہا گیا تھا کہ اس بچے کو وہ قتل کر دے، کیونکہ پروفیسی کی وجہ سے اس کو قتل کرنا ضروری ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو اپنے باپ کو قتل کرے گا، لیکن شیفرڈ کو اس کے اوپر ترس آیا اور اس نے یہ بچہ اس میسنجر کو دے دیا۔ سب آخری روڈ بلاک ہے یہ، شیفرڈ کی باتیں آخری روڈ بلاک تھا جو ہٹ گیا۔ ایڈیپس اور ڈیزاسٹر کے درمیان میں جو سب سے بڑی آبسٹیکل تھی وہ یہ شیفرڈ کا بولنا ہی تھا، اس کی خاموشی تھی، اور آخر کار جب اس نے اپنا سکوت توڑا، جب اس نے حقیقت کا اظہار کیا،
تو سب سے زیادہ ریلیکٹنٹ یہی آدمی تھا جو سچ نہیں بتانا چاہتا تھا. جب اس نے سچ بتایا تو وہ سچ کتنا تباہ کن تھا. اور اپنی اس اندھی اس خواہش کے پیچھے کہ وہ سچ کو جاننا چاہتا ہے، ایڈیپس خود اپنے راستے سے ہر طرح کی آبسٹیکلز ہٹاتا گیا، اور دراصل ہٹاتے ہٹاتے وہ اپنی تباہی کے رستوں کی جانب بڑھتا گیا. اس نے دھمکی دی کسی کو قتل کرنے کی، تو وہ دراصل اپنی ہی فیٹ کو سیل کر رہا تھا، اپنی تقدیر کے تانے بانے بن رہا تھا. پیج نمبر 15 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. اس چیز کو جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے اور پروفیسیز کیا تھیں، کون سی تھیں، اب وہ ایک بڑی ہی تکلیف دہ چیخ نکالتا ہے اور وہ پیلس کی طرف دوڑ پڑتا ہے. میسنجر اور شیفرڈ چلے جاتے ہیں، یعنی اب اسے سچ کا پتہ چل چکا ہے کہ اس کی تقدیر اب ریویل ہو چکی ہے، اس کی بلائنڈنس اب لفٹ ہو چکی ہے. اب اس اندھیرا یعنی اس کے سامنے سب کچھ جو چھپا ہوا تھا اب وہ عیاں ہو چکا ہے، راز سارے کھل چکے ہیں. اس کا گلٹ اور اس کی شیم دونوں اس کے اوپر ڈسینڈ کر چکے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ 4th پارٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.